दरवाजे पर पहुंचेंगे, जहन्नम के दरवाजे खोले जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। जहन्नम के दारोगा कहेंगे, ऐ जहन्नमियों, यहाँ कैसे पहुंच गए? क्या अल्लाह के रसूल तुम्हारे पास नहीं आए? क्या तुमको कुरान की आयतें पढ़ते नहीं सुनाई गई? वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, क्या तुम्हें जहन्नम से डराया नहीं गया? क्या तुम्हें क़यामत के दिन से डराया नहीं गया? क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। जहन्नमी कहेंगे, ऐ जहन्नम के दारोगा, हमारे पास रसूल भी आए, कुरान भी आया, पढ़ा भी गया, बताया भी गया, मगर अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर साबित हो चुका था। हम बड़े बदनसीब थे, हमने नबियों के पैगाम को नहीं माना। जहन्नमियों का कपड़ा तैयार हो रहा है, काटा जा चुका है। फल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तियत लहुम थियाबुम मिन नार। ऐ जहन्नमियों, तुम्हारे लिए जहन्नम की आग के कपड़े तैयार किए जा चुके हैं। जहन्नम की आग के कपड़े काटे गए। ऐ अल्लाह, हमें कॉटन के कपड़े देखे, हमने ऊन के कपड़े देखे, हमने दुनिया के बड़े कीमती कपड़े देखे, हमने आग के कपड़े नहीं देखे। और लोगों, तुम्हारे तसव्वुर और तुम्हारे इमेजिनेशन से बाहर की चीजें, जहन्नमियों को आग के कपड़े काट करके पहनाए जाएंगे। जहन्नम के बारे में आपने सुना। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि हम जहन्नम से बचेंगे कैसे? जहन्नम से बचने का रास्ता क्या है? चंद चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर इंशाअल्लाह हम इतनी ही चीजों पर अगर अमल कर लें, इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे पहली चीज, अगर जहन्नम से बचना है, हमें तौहीद को खालिस करना पड़ेगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने के बाद गौसे आज़म, मुश्किल कुशा, गरीब नवाज, बंदा नवाज, दाता, दस्तगीर, ये सारे अल्लाह को आदाब अगर किसी के लिए इस्तेमाल होंगे तो रब्बुल आलमीन के लिए इस्तेमाल। जो अल्लाह का मानने वाला है वो किसी गैर के दर पे जाके सर झुकाए, ये उसकी तौहीद को कभी गवारा नहीं होना चाहिए। उससे बड़ा गद्दार कौन है जो नमाज में आकर के कहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इलाही इबादत करता हूं तो तेरी करता हूं, मदद मांगता हूं तो तुझसे मांगता हूं, और मस्जिद के बाहर निकल के वो लाल काले पीले धागों पर अपना अकीदा रख ले, किसी पत्थर के बुत पर अपना अकीदा रख ले, किसी पेड़ पे जाके अपना अकीदा रख ले, किसी कब्र पे जाके अपना अकीदा रख ले, ऐसे मुसलमान को अपने ईमान की और अपने अकीदे की इस्लाह कर लेनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, ला युवाफी अब्दुल यौमल क़ियामती यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। क़यामत के दिन जो बंदा इस हाल में आएगा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा होगा, तौहीद पर होगा, यब्तगी बिही वजह अल्लाह, और तौहीद सच्ची होगी, खालिस होगी, उसमें कोई रियाकारी नहीं होगी, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि नार, ऐसे सच्चे पक्के मुवहिद के लिए अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम को हराम। और अहले हदीसों, अपनी जिम्मेदारी को भी समझो। अब ये भी खबरें सुनने में आने लगी हैं कि साहब किसी बात पर कोई मस्जिद में इमाम साहब से नाराज हो गया, मुतवल्ली साहब से नाराज हो गया, साहब मस्जिद छोड़ दिया, दूसरे मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगा। या हमारी जमात में भी होने लगा है। अब हमारी जमात के पास लड़के साहब वो इंजीनियर अली मिर्जा और फलानी और ठिकाने को सुन रहे, उलमा मर गए क्या? कि कुरान और हदीस सुनाने वाले मर गए कि तुम ऐसे लल्लू पंजू से तुम दीन सीखोगे, साहबे किराम को गाली देने वालों से तुम दीन सीखोगे? याद रखो मेरे भाई, सोना देके कभी पीतल नहीं खरीदा जाता, सोने के बदले कभी लोहा नहीं खरीदा जाता। तुम्हारे पास अहले हदीसों में बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हम दुनिया में कमजोर हैं, कम हैं, लेकिन अगर हमारे पास तौहीद की ताकत है तो इंशाअल्लाह हमसे ज्यादा दौलतमंद होंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, इस दौलत की कदर करो। एक बजटिया का इलाका था जहां कभी मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से तौहीद की एक आवाज फैली थी। अहले बातिल और अहले बिदअत का मुंह काला हुआ था और एक बड़ी तादाद ने तौहीद और सुन्नत को कबूल किया। अब उसी इलाके से ये खबरें सुनेंगे साहब तौहीद और सुन्नत पर चलने वाला और इस जमात और इस मनहज से वाबस्ता कोई नौजवान को रास्ता भटक रहा है, मेरे भाइयों, ये शहादत है, उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, शायर ने कहा था लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और मुसलमान में भी अहले हदीस और कुरान सुन्नत का आलम बर्बाद होना आसान काम नहीं है। अगर इस मनहज से जुड़े हो, इस मसलक से जुड़े हो, इस अकीदे से जुड़े हो, इसकी लाज रखना। तुम्हारे घरों में बीमारियां आ जाए, मुसीबतें आ जाए, जिन्नात और जादू का मसला आ जाए, तुम्हारे घर में कभी तावीज़ नहीं आना चाहिए, तुम्हारे घर की औरतों के अकीदे कभी खराब नहीं होने चाहिए।
مدینہ میں ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، شادی کا سامان جا رہا تھا، میں نے دیکھا صاحب اس میں سندور رکھا ہوا ہے، سندور رکھا ہوا ہے اور بھی کچھ چیز. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے تھے صاحب یہ سہاگ کی پڑیا ہے. میں نے کہا ہمارے اسلام میں کوئی سہاگ نہیں ہوتا، کوئی سہاگ کی پڑیا نہیں. وہ غیر مسلموں میں ہوتا ہے صاحب، وہ ماتھے کا سندور سہاگ کی علامت ہے اور گلے کا منگل سوتر سہاگ کی علامت ہے. ہمارے یہاں سہاگ کی کوئی علامت نہیں ہے، بس میاں بیوی کا پیار اور محبت یہی سہاگ کی علامت ہے. سہاگ کیا ہوتا ہے؟ سہاگ کی پڑیا مسلمان کے گھر میں صاحب شادی میں دی جا رہی ہے. اب شاید میں یہ 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اب شاید یہ رواج ختم ہو گیا، اللہ کرے ختم ہوتا ہو. تو اس طریقے کی جہالتیں اگر ہمارے گھروں میں کہیں ہیں تو یہ دور ہو جائے. اور اسی طریقے سے میرے ساتھیوں، جہنم سے اگر بچنا ہے تو دعا کرتے رہیے اللہ سے. 2 دعائیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں، بہت آسان ہے. پہلی دعا تو سب کو یاد بھی ہوگی، اور جو لوگ عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دعا اتنی اہم دعا ہے کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا جب خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی بھی یہ دعا پڑھنا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور یہ دوسرے پارے میں یہ دعا موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار تو ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، ہمیں آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ دعا پڑھیے، کثرت سے پڑھیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اللہ اس نے 3 مرتبہ تجھ سے جنت مانگی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے. اور جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم اللہ سے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لے. تو بس 24 گھنٹے میں کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ دیا کرو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اس دعا کو ہلکا مت سمجھو میرے پیارے ساتھیوں، جہنم سے بچنا ہے تو اس دعا کا بھی اہتمام کرو. اسی طریقے سے اگر جہنم سے بچنا ہے تو 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کیجیے. اور خاص طور سے 2 نمازیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی مشکل ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز. فجر کی نماز بھی عام طور سے آدمی سونے میں گزار دیتا ہے اور اگر دوپہر میں سویا تو عصر نکل جاتی ہے. یہ 2 نمازیں ایسی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس، وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے کے پہلے نماز پڑھے اور سورج کے ڈوبنے کے پہلے نماز پڑھے. سورج کے نکلنے کے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی. اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ عصر کی. یہ 2 نمازیں اگر پابندی سے، اس کا مطلب یہ باقی 3 چھوڑ دینا ہے. مطلب یہ 2 نمازیں خاص طور سے اس کی تاکید اس لیے ہوئی کہ یہ عام طور سے انسان اس میں غفلت کر دیتا ہے. تو 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ یہ عمل بھی ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. اچھا نماز میں بھی ہم لوگ کب آتے ہیں؟ 8:45 بجے جماعت ہے تو گھڑی دیکھ کے ہم لوگ 8:44 پہ گھر سے نکلتے ہیں. ہر نماز میں ابھی مدن پورہ کی بعض مسجدوں میں تو میں دیکھتا ہوں جب میں داخل ہو رہا ہوں نماز میں تو صاحب ادھر سلام پھیرا دیا، ادھر کچھ لوگ آئے اور دوسری جماعت ہو. دوسری جماعت جائز ہے، مطلب اس میں بھی علماء نے کہا ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسری جماعت نہ ہو. دوسری جماعت صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوتی تھی، کیوں؟ وہاں نوبت ہی نہیں آتی، جبکہ وہاں گھڑی بھی نہیں تھی. ہمارے صاحب گھڑی ہے، معلوم ہے کہ 8:45 بجے جماعت، مگر لوگ لیٹ آئے. علماء نے لکھا، سعودی عرب کے علماء نے خاص طور سے لکھا ہے دوسری جماعت ان مسجدوں میں ہونی چاہیے جو راستے کی مسجدیں ہیں، بازار کی مسجدیں ہیں، کہ جس کی نماز چھوٹ گئی جو گزر رہا ہے وہاں آیا پڑھ دیا جماعت بنا کے تو شاید لوگوں نے پڑھ دیا. لیکن جہاں پابندی سے نماز ہو رہی ہے وہاں دوسری جماعت کا مطلب اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ بعض مسجدوں میں پابندی سے دوسری جماعت ہو رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ ہماری لاپرواہی ہے. تو جماعت میں آپ جب آئیں تو 5 وقتہ نماز میں آپ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 40 دن تک ایسی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، امام کے ساتھ پہلی تکبیر اس کو ملتی رہی، کتب لہ براءتان، اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزوں کی برات اس کو لکھے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جہنم کی آگ سے برات مل دی جائے گی، جہنم کی آگ سے اس کو نجات مل جائے گی، اور نفاق سے برات کا پروانہ مل جائے گا. یعنی وہ منافق نہیں مانا جائے گا، وہ مومن مانا جائے گا جو 40 دن تک لگاتار کنٹینیو ایسی نماز پڑھے کہ پہلی تکبیر میں امام کے ساتھ شامل ہوتا ہو. اسی طریقے سے ظہر کی نماز میں، فرض نماز میں پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا. اب ظاہر ہے کہ 4 رکعت سنت پڑھنے کے لیے کم سے کم 10 منٹ پہلے تو آپ کو آنا پڑے گا. 4 رکعت سنت ظہر کے پہلے جو پابندی سے پڑھے گا
اس کو بھی جہنم سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کی پیاری بیوی حضرت معاویہ کی بہن حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، اس نے ظہر کے پہلے 4 رکعت نماز پابندی سے پڑھی، و40 بعدها، اور ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی سے پڑھی، حرمہ اللہ علی النار، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام کر دے گا۔ تو کوشش کیجیے ظہر کے پہلے بھی 4 رکعت سنت پڑھیے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت سنت۔ اب یہ 4 کیسے پڑھیں گے؟ آپ چاروں ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے، بہتر یہ کہ آپ 2 کر کے الگ الگ پڑھیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی نفلی روزے کا اہتمام کریں۔ عاشورہ کا روزہ رکھیے، عرفہ کا روزہ رکھیے، چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھیے۔ اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کا روزہ جو نفلی روزہ ہے وہ رکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو بندہ ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے بعد اللہ بذالک اليوم وجهه للنار 70 خریفا، ایک دن کے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ 70 سال تک اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک چیز یہ بھی ہے اللہ کے خوف سے رونا۔ اللہ کے خوف سے رونا۔ آج ہمارے آنکھوں سے کبھی اللہ کے خوف سے آنسو نہیں نکلتے۔ زندگی میں کچھ ایسا وقت بھی مقرر کیجیے، اپنی تنہائی کا کچھ ایسا وقت بھی بنائیے جب آپ اللہ سے بات کریں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کنفیشن کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، سید الاستغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ انسان جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے روئے گا۔ حتی یعود اللبن فی الصرع، جیسے جب تک دودھ واپس جانور کے تھن میں نہ چلا جائے، جس طریقے سے تھن میں واپس دودھ کا جانا امپاسبل ہے، اللہ کے خوف سے رونے والا انسان اس کا جہنم میں جانا امپاسبل ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، اللہ کی راہ میں جو دھول کھاتا ہے وہ اللہ کی راہ کی دھول اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں سکتے۔ جو اللہ کی راہ میں دھول کھائے گا، اللہ کی راہ میں پریشانی اٹھائے گا، وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی، بیٹیوں کا باپ ہے۔ آج بیٹیاں لوگ بڑے ترس اور بڑے رحم کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو تو 4 بیٹیاں ہیں، اس کو تو 3 بیٹیاں ہیں۔ کسی کو اللہ نے اگر صرف بیٹیاں دی اور بیٹا نہیں ہے تو سارا زمانہ ترس کھاتا ہے۔ لیکن اسی زمانے میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے 9 بیٹے تھے اور جب مرنے لگے تو رو رہے تھے اور دعا کرتے ہیں اللہ تو نے مجھے بے اولاد کیوں نہیں بنایا۔ 9 بیٹے تھے، مرنے کے ٹائم ایک بیٹا بھی باپ کے کام نہیں آیا۔ تو یہ سمجھنا کہ صاحب بیٹا ہے تو بہت مبارک ہے اور بیٹی ہے تو ہمارے وہ تو پرائی ہے چلی جائے گی، یہ سب فضول کی بات ہے۔ اگر بیٹی اللہ نے آپ کو دی ہے، بیٹی کی اچھی پرورش کیجیے، اس کا حق ادا کیجیے۔ بیٹی بھی آپ کو جہنم سے بچانے کا پروانہ لے کے آئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، سے بخاری کی روایت ہے، من ابتلي بهذه البنات شيئا، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور وہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، کن له سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ اور یہی نہیں، اگر آپ بہنوں کے بھائی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ماں باپ جلدی انتقال کر گئے، بہنوں کی پرورش آپ کو کرنا پڑ گیا۔ اللہ کے نبی بہنوں کے بھائی کو کیا بولتے ہیں؟ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہیں اور ان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، الا ادخلہ اللہ الجنہ، ان بیٹیوں کے باپ کو اور ان بہنوں کے بھائی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ تو اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، بیٹی والے اگر ہو تو بیٹی کی اچھی پرورش کرو، اسے زمانے کے فتنوں سے بچاؤ، اسے زمانے کی گندی نظروں سے بچاؤ۔ یہ بڑا نازک زمانہ ہے، میں بڑے صاف الفاظ میں کہتی ہوں، یہ بہت نازک زمانہ ہے۔ یہ آنکھ موند کر کے اپنی اولاد پر بھروسہ کرنے کا زمانہ نہیں۔ اپنی بیٹیوں کے تعلق سے خاص طور سے بہت محتاط رہو۔ آپ کی بیٹیوں کو ٹریک کرنے کے لیے اور ان کو فتنوں میں اور بے حیائی کی جال میں پھنسانے کے ہزاروں راستے شیطان نے نکال رکھے ہیں، اس لیے بیٹیوں کی تربیت کے معاملے میں بہت عقل مندی سے کام کرو۔ اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کا دفاع، آپ کا کوئی مسلمان بھائی ہے، اس پر کوئی جھوٹا بلیم لگا رہا ہے، جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کان کھڑے کر لیں، آپ بھی اس میں آگ میں پیٹرول ڈالیں؟ نہیں، اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رد عن عرض اخی، جو
वजहि नार यौम القیامہ، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو قیامت کے دن بچائے گا۔ اسی طریقے سے آخری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کا کثرت کریں۔ آج ہمارے یہاں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بعض مسجدوں میں جمعہ کے بعد چندہ ہوتا ہے، اتنا معمولی چندہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ خطیب آتا ہے، کوئی مان لو کہیں سے 5-6 کلومیٹر دور سے آیا، تو اس خطیب کو 100-200 کرایہ دینے میں بھی جو ہے مسجد کی انتظامیہ کی جان نہیں لگتی، چندہ ہی اتنا کم ہوتا ہے۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ سب ننگے بھوکے لوگ بیٹھے، ماشاءاللہ کھانے کمانے والے لوگ، اس میں پیسے والے لوگ، خوشحال لوگ موجود ہیں، مگر ہماری جیب سے سکہ نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے سکہ نکلتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں ہمارے دل چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے لوگوں کی آمدنی اتنی نہیں تھی، لوگوں کی کمائی اتنی نہیں تھی، مگر لوگوں کے دل بڑے تھے۔ لوگ مہمان گھر میں آتا تھا پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے تھے، اور آج ماشاءاللہ ہمارا لائف سٹائل اچھا ہے، اچھا کھا رہے، اچھا پہن رہے، مگر آج دل چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو صدقہ خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا، اس سے بھی انسان جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ تو میرے عزیزوں، یہ چند باتیں جو میں نے سرسری طور پہ جو مجھے سمجھ آئی میں نے نوٹ کر کے آپ کو سنا دی ہے، اتنی باتوں پر بھی اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، یہ جنت اور جہنم کے بارے میں آپ نے 2 تقریریں سنی ہیں، یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جنت آلریڈی تیار ہے، جہنم آلریڈی تیار ہے، اور قیامت کے دن أزلفت الجنة للمتقین، جنت کو متقیوں کے قریب کیا جائے گا اور جہنم کو بھی بھڑکایا جائے گا، جہنم کو مجرموں کے قریب کیا جائے گا۔ تو جنت اور جہنم آلریڈی موجود ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا 100% وہ بالکل سچ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جب ایمان ہے تو میرے بھائیوں، صرف ایمان رکھنے سے اور یقین کرنے سے کام نہیں چلے گا، جنت کی تیاری کیجئے اور جہنم کی آگ سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں جن بھائیوں کی محنت اور کوشش شامل ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا جمع ہونا، ہمارا سننا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ معاش کی تنگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رزق کو ہم سب کے اوپر کشادہ کر دے، اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور ملک میں جو لوگ زہر پھیلانا چاہتے ہیں، ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ایسی فرقہ پرست طاقتوں کو ان کے مشن میں، ان کے منصوبے میں ناکام کر دے۔ اللہ اس ملک کے امن چین کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنا دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔